अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी अजीब सी बात आज के ज़माने के अंदर और ख़ास तौर पर ये अब माशरे में अंदर आम हो चुकी है, वो ये है कि हर तरफ हम देखते हैं कभी इज़्ज़तदार लोगों की वीडियोस सामने आ रही हैं, कभी अपने घर वालों के साथ, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके साथ आफियत का मामला फरमाए। बुनियादी वजह क्या है, पहले हम कुरान मजीद से इस वजह को तलाश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम, ए अहले ईमान, ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का, कोई जमात किसी जमात का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन, और ना ही औरतें किसी औरतों का मजाक उड़ाए, हो सकता है उनकी औरतें उन औरतों से बेहतर हों। यहाँ पर बात जो काबिल गौर है, कुरान मजीद का उसलूब ये है कि अमूमन अहकामात मुज़क्कर के सीगे में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो जो मस्तूरात के साथ मखसूस हैं, जो पर्दे के हैं, उनमें तो मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल किए जाते हैं, वरना मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल कर दिया, औरतें उसमें खुद ब खुद आ जाया करती हैं। जैसे हम घर के बड़े को जो काम कह दिया जाता है या कोई एक रूल बना दिया जाता है, तो वो खास के लिए नहीं, अवाम के लिए भी वही हुआ करता है। कुरान मजीद का उसलूब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन को, मर्दों को मुखातिब कर देते हैं, और फिर उसके साथ साथ मोमिन औरतें, ईमान वाली औरतें खुद ब खुद उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर उसलूब बदल गया, कहा मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्दों का, औरतें औरतों का। क्यों? जब भी आप किसी का मजाक उड़ाना चाहेंगे तो उसके लिए पहली बात ये जरूर होती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन हो उसके मुतालिक कि वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है। मिमिक्री करने वालों को आप देख लीजिए, जब वो मिमिक्री करते हैं तो वो उसके एक एक स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और ये कब मुमकिन है? जब आपको खूब उस गौर से देख सकते हैं। तो जब मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं तो मतलब ये हुआ कि मर्द मर्दों को देखेंगे, मर्दों की अलग मजलिस होगी, और औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं, यानी औरत औरत की ऑब्जर्वेशन करेगी, उसका मजाक उड़ाएगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर अलग अलग जिक्र करने का मकसद ये कि इख्तिलात ना हो, बाहिनी आपस में रबत ना हो, मिलना ना हो, गैर महरमों का इज्तिमा ना हो। 8 मार्च है, यौम आज़ादी है ख्वातीन। मैं तो इसको कहा करता हूँ, ये आज़ादी मार्च नहीं, ये आज़ादी औरत की मार्च नहीं, बल्कि औरत तक की आज़ादी है। बड़ी हैरत होती है। अभी रिसेंटली वीडियो वायरल हुई, ना देखी सुनी है, देखी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की बेटियों को इज्जत में, पर्दे में रखे कि हरीम शाह की वीडियो लीक हुई। अब इसके असबाब की तरफ हम चले जाएं, और हैरत, इससे बढ़कर हैरत इस बात पे है कि अभी जो वीडियो लीक हुई और उसके बाद इंटरव्यू सुनने के लायक है, वो मैंने सुना कि वो कह रही है कि मैं कोई जना करती हुई नहीं, बल्कि मैं बोल्ड अल्फाज में कहूंगी कि आप मुफ्ती अब्दुल कवी को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। मैंने, आपने उनकी ऑडियो सुनी या वीडियो सुनी, वट एवर सो एवर, मैंने वो नहीं सुनी हुई कि मैं तुम्हारे होंठों में होंठ देना चाहता हूं। और भाई, गुनाह दोनों तरफ से बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मर्दों को मुखातिब किया, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। और फिर औरतों को, और फिर बड़ी तफसील के साथ कुरान की दूसरी लंबी आयत है जिसमें अल्लाह ताला सूरत नूर में औरतों को मुकम्मल पर्दे का हुक्म सिखा रही है। होमोसेक्स वीडियो के अंदर मैंने एक बात कही थी कि बच्चों का वालिदैन के साथ कोई प्राइवेसी नहीं, उनके दरवाजों पर कभी भी कुंडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि उनके बाथरूम के दरवाजों पर कुंडी ना हो। वीडियो वायरल होती है, वीडियो बनने के लिए, और उनके अल्फाज हैं, जी हर कोई नहाता है, नंगा होकर नहाता है, हर कोई नंगा होकर नहीं नहाता। भाई, अपनी इस्लाह कर लो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगे होकर नहीं नहाया करते थे, और असल है भी ये, नहाते वक्त भी आदमी अपने सत्तर को छुपा कर रखे। बहरहाल, जब आप नहा रहे हो और फिर दरवाजा भी ओपन रखा हुआ हो, और फिर एक आदमी आ रहा हो और वीडियो बना रहा हो, और फिर उसकी दोस्त कुरान पे हाथ लगा के कह रही है, जिसके साथ ये इकट्ठे खेलती थी, मजाक करती थी, इकट्ठी रातें गुजारती थी, उसकी वो दोस्त संदर खट्टा कुरान पे हाथ लगा के कह रही है, 2 आदमियों के पास ये वीडियो थी, इसके पास थी या इसके बॉयफ्रेंड के पास थी। अब शादीशुदा है और फिर बॉयफ्रेंड होना, ये कहाँ का कल्चर है? ये कहाँ की इंसानियत और शराफत है?
اور پھر اس نے کہا یہ مکافات عمل ہے. میں کہتا ہوں بالکل درست کہا ہے. جب آپ اس سٹیج پر آؤ گے، جب آپ ایسی حرکتیں کرو گے، جب آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پاؤں جوتی کے نوک کے ساتھ دروازے کھولتی ہوئے جاؤ گے، اور جب آپ سیلفیاں بناؤ گے، اور جب اپنی نائٹی میں اپنی سیلفیاں خود وائرل کرو گے کچھ ٹکوں کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، تو پھر یہ انجام ہوتا ہے. آج اس کا خاوند اگر اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب پیسے کی چمک آتی ہے تو وہ بہت چیزوں کو دھندلا دیتی ہے، عیبوں کو چھپا دیتی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں میری غریبی نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپائے رکھا. یہ بالکل وہی بات ہے. دولت کی چمک نے، فیم، نام، شہرت، سبسکرائبرز، ویورز، اور وہ ایک، میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اصل میں خبروں میں ان رہنے کا کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ہوا کرتا ہے. تو بھائی، اور وہ آگے سندر خٹک کیا پیغام دے رہی ہے کہ جی میں کہوں گی کہ عورتیں اپنی ویڈیوز نہ رکھیں، ایسا نہ کریں، ویسا نہ کریں. اور میں کہتا ہوں ویڈیوز بناتے کیوں ہو؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم حرم کے اندر کھڑے ہیں، بیت اللہ کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویر نکلوا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جا رہے ہیں. میں خود گیا، اللہ رب العزت نے احسان کیا مجھ پر، میں گیا اور کیا دیکھتے ہیں ویڈیو کال چل رہی ہے، بندے نے یوں کیمرہ پکڑا ہوا ہے، اس کی ساری فیملی، بیٹیاں، بہنیں بیٹھی ہیں، وہ ان کو وہ دکھا رہا ہے، اور پیچھے جتنے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درود اور سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آوازیں ان کو آ رہی ہیں، نگاہ بے اختیار کبھی اٹھ گئی تو بالکل غیر، وہاں پر بھی جو بے پردگی ہو رہی ہے. تو کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے؟ اس موبائل کے استعمال کو کہاں تک ہم لے کر جا رہے ہیں؟ اور پھر جس وقت انسان نام کے پیچھے بھاگے، شہرت کے پیچھے بھاگے، پیسے کے پیچھے بھاگے اور شریعت کے اصولوں کو اپنے سامنے نہ رکھے تو پھر یہ کام ہوا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آگے چل کر ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یا اس پہ کرنا کیا چاہیے. قرآن مجید میں بڑے آسان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ یرمون المحصنات، جو عزت دار، عفت والی، باپردہ مستورات کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا، فجلدوہم 80 جلدہ، پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور زندگی میں جب تک وہ زندہ ہے ایسے آدمی کو جو لعن کرنے والا ہے، ایسے شخص کو جو الزام لگانے والا ہے، ایسے شخص کی گواہی کبھی بھی زندگی میں قابل قبول نہیں ہوگی. یہ سٹینڈرڈ ہے اسلام کا، یہ معیار اسلام ہے. وہ ابھی پشاور میں دھماکہ ہوا، وہ جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، باخدا میرا دل کی آواز تھی وہ، کہ وہ جو نامعلوم ہے ہم کو وہ معلوم ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنی بڑی بلڈنگ کو کوئی کلو 2 کلو سے تو نہیں اڑا سکتا؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے واش روم کے اندر کوئی آدمی دروازہ کھولے اور آپ کی ویڈیو بنائے اور آپ کو محسوس بھی نہ ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلے، پھر بنا لی، چلو 2 منٹ کے لیے مان لیا، بوائے فرینڈ نہیں تھا، ہسبینڈ نہیں تھا، سہیلی تھی، بنا لی. اتنا فری کیا کیوں کہ تمہیں ننگا ہوتے ہوئے کوئی آ کے دیکھے؟ پھر تم واش روم میں ہو، ہر آدمی ننگا ہو کے نہا رہا ہے، تو تم دروازے کو کنڈی کو نہیں لگا رہی. کون ہے جو اپنے دروازوں کو کنڈی لگائے بغیر جو واش روموں میں نہاتا ہے اور دروازوں کو کھلا رکھ کے نہاتا ہے؟ خدا را اس کلچر کو تبدیل کیجئے جو یورپ لے کر آ رہا ہے یہاں پر، جو ہمارے اندر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. پڑھنے کی چیزیں، داستان ایمان فروشوں کی، پڑھیے اس کتاب کو، سلطان التمش کی لکھی ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور جس وقت بیت المقدس فتح ہوتے ہیں تو وہاں پر جس وقت انٹیلیجنس کا سربراہ، یہودیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ پکڑا جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ایوبی یہ تیری اور میری جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور صلیب کی جنگ ہے. تو بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوگا، وقت آئے گا دیکھو گے تم. ہم نے نوجوانوں کو بے حیائی میں مبتلا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے اور علماء کے درمیان میں ایک خلیج بنانی ہے، نفرتیں پیدا کرنی ہے، ہم نے فوج اور عوام کو متنفر کرنا ہے. ہو رہا ہے آج، کتنا عرصہ گزر گیا، آج وہی کچھ نہیں ہو رہا. صبح جو اٹھتے تھے دعا پڑھ کے اٹھتے تھے، تسبیح ڈھونڈتے تھے، مسواک ڈھونڈتے تھے، آج موبائل ڈھونڈ رہے ہیں. وہیں بیڈ پہ لیٹے لیٹے سٹیٹس چڑھائے جا رہے ہیں، سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں. کیا مذاق بنائے ہوئے بھائی دین سے؟ تو پھر جب اس صورتحال پہ آ جاؤ گے، جب اس نہج پہ آ جاؤ گے تو پھر یہ انجام ہوا کرتا ہے. میں اس کو مکافات عمل نہیں کہوں گا، یہ تو ہے ہی نہیں اس کا مکافات عمل، اس سے تو کئی گنا زیادہ سزا ہونی چاہیے. کیا آج جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو میری کسی اور نے لیک کی ہے، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، یا میں زنا کرتی نہیں پکڑی گئی، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، اس کو اتنی جرت کس نے دی کہ وہ آ کے اس طرح بات کرے؟ اور ایسی بات کوئی شریف عورت اپنے منہ سے نکال بھی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد چلو کر دیا، پچھلے گناہ تھے، کیا پچھلی ویڈیوز نہیں ہیں؟ ہزاروں ایسی ویڈیو پڑی ہیں. میں خود ابھی جب دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ اس چیز کو سرچ کر رہا تھا
تو وہاں پر لکھی ہوئی جی فحاشی کی 8 اور یعنی کی 8 اور فلاں 10 اور یہ والی اور کسنگ والی اور یہ والی. پہلے خود ڈالتے رہے ہو یار, پہلے تم نے راستہ دکھایا ہے, اب راستہ دکھانے کے بعد تم کہو اور پھر تم مگر مچھ کے آنسو بہاؤ. ایسا نہ کرو. مان لیا جس نے کی, تمہیں معلوم ہے جس نے بنائی ہے, کیونکہ اس ویڈیو کے وقت اس گھر کے اندر کچھ ہی افراد ہوں گے, ہسبینڈ ہوگا یا بوائے فرینڈ ہوگا, تم ہو, تمہارے ساتھ اور آدمی. کس کے خلاف تم نے رپورٹ درج کروائی ہے؟ کس کے خلاف تم نے ایکشن لیا؟ کب تم نے احتجاج کیا؟ کب تم عدلیہ کے پاس گئی؟ نہیں گئی. تو اس کا سامنے مطلب ظاہر ہو رہا ہے اپنی رضامندی سے کیا گیا ہے. اور یقین جانیے جس دولت کے پیچھے, جس نام کے پیچھے ہم جا رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر اس کو میڈیا پہ چڑھایا جا رہے ہیں, انٹرویوز لگائے دیے جا رہے ہیں, اور اب دیکھیے گا ہیومن رائٹس والے آئیں گے اور اس کو ایک ہوا کی بیٹی کے نام سے, اور اس کو ہوا کی بیٹی تو کہنا بھی نہیں چاہیے, تو ہوا کی بیٹی کے نام سے اس کو لے کر جائیں گے اور اس کا پورا میڈیا ایک جلغار کرے گا, اور اس کو پھر ایک ویمن ہیرو کے طور پہ پیش کیا جائے گا, اور کیا 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 جائے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی نئی NGOs بنا دی جائے اور اس کے نام سے اس کا نام پہ چڑھا دیا جائے اور اس کو آگے اور پروموٹ کیا جائے. ہوتا آیا ہے. میں تو ملالہ یوسفزئی کے بارے میں کہا کرتا ہوں, کون سی گولی, ایسی گولی میں نے دنیا میں نہیں دیکھی جو پہلے یہاں لگی, پھر یہاں لگی, پھر یہاں رکی, پھر وہاں رکی, کہیں پر گولی نہیں پائی جاتی. اور آج دنیا میں اس کے نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں, نوبل پرائز دیے جا رہے ہیں, اور وہ بچہ جو خودکش حملہ کرنے والے کو پکڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے, اور وہ ماؤں کے لال جو وہاں آرمی اسکول کے اندر زخمی ہوئے اور آج پھر دوبارہ بیساکھیوں کے سارے اسکولوں کو جا رہے ہیں, ان کو کوئی نوبل پرائز نہیں دیا جا رہا. اسی کو نوبل پرائز ملنا تھا, کرنا نہ کیا ہے اس کا. ہمارے استاد محترم ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب مستورات گاڑی کو ہاتھ دیتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو, اور جب وہ اندر جھانک رہی ہیں کہ 5 سواریاں اس طرف بیٹھی ہیں, 5 سواریاں اس طرف بیٹھی ہیں, انہوں نے چڑھ کے ضرور بیٹھنا ہے, پر اس کی وجہ سے 4 مردوں کو اٹھ کے باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیا ان کو خود نہیں عقل, کیا خود حیا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف کے اندر ڈال رہی ہیں؟ تو اپنی نسوانیت کا فائدہ نہ اٹھائیں. اپنے آپ کو, اگر آپ عورت کہتے ہیں تو عورت کا مطلب چھپانے والی چیز ہے, پردے والی چیز ہے, تو اپنے آپ کو مستور رکھیں, چھپا کر رکھیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, یہاں پر مسلمان مرد, مسلمان عورتوں کی ساروں کے نام بار بار آ رہے ہیں. اور ایک صحابیہ نے شکایت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مومن مردوں کا ذکر کیا, مستورات کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے آیت نازل فرما دی. تو اب ایک وہ تھی, وہ حوا کی بیٹی تھی, وہ پیکر حیا تھی, پیکر ایمان تھی, حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی, وہ کہہ دے, اور جا رہی ہیں میدان جنگ کے اندر گھوڑے کے اوپر, اور جا رہی ہیں اور بھائی کو چھڑا کے لا رہی ہیں, اور وہ اکیلے خیمے کے ڈنڈے کے ساتھ لے کر اور کفار کے لشکر کو اور ان کی طرف سے آنے والے لوگوں کو, سپاہیوں کو مار کے بھگا رہی ہیں. وہ غیرت پیدا کریں, وہ غیرت ایمانی, وہ جرت ایمانی پیدا کریں. وہ کریں گی تو خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں ہے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے, آپ کی بات کر سکے, آپ کی ویڈیو بنا سکے. یہ تو آگے اس پردے میں. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے نہیں بنائی, کسی نے بنائی, جس نے بھی کی. پھر ہمارے سینیٹر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا. کون ہے جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ کہاں ہے سائبر کرائم والے؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں یہ ادارے؟ کیوں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ کیا ہے, اس کو بھی لیا جائے, حریم شاہ کو بھی پکڑا جائے, اور اس کے سارے ثبوتوں کو اکٹھا کیا جائے, پھر جس نے بنائی ہے اس کو بھی کیا جائے, پھر جس نے وائرل کیا, ان تینوں کو میرے نزدیک ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی میں جرت نہ ہو کہ وہ کبھی ایسی کسی ماں بہن کی ویڈیو کو وائرل کر سکے. کسی میں جرت نہ ہو کہ اس حالت میں کسی کی ویڈیو بنا سکے. کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ایک اسلامی مملکت کے سٹیج پر آ کر اور ایک انٹرویو میں کہے کہ میں کوئی زنا تو نہیں کر رہی تھی. اتنی جرت کس نے اس کو دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیا نصیب فرمائیں. قرآن مجید صاف طور پہ کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو. جاسوسی پر اتنا منع کیا گیا. ایک شخص, وہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا, تو کبھی کبھی سائڈ سے کوئی نظر آ تو دیکھتے بھی رہتے ہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان میں بارے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں نیزہ ہو, اس کی آنکھ میں مار دوں. وہ تو یہاں پر تک منع کیا گیا. اور یہاں پر یہ کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا میں کسی ماں بہن کو ذلیل کرنے والے کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بنانے والے کو, یعنی پہلے اس کو کسی کو اتنی جرت نہیں دینی چاہیے تھی کہ وہ اس کو ویڈیو بنائے. اور پتہ ہے جو مذاق میں بنا دی, اب اس کو ڈیلیٹ کر دیتے. نہیں کیا, پھر اس کو چڑھا دیا, تو پھر اٹھو, آؤ میدان میں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آؤ میدان کے اندر, رپورٹ لکھواؤ, خاوند پہ لکھواؤ, بوائے فرینڈ پہ لکھواؤ, ہم انصاف دلوائیں گے, ہم کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ. اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں, یہ خود کی ہوئی چالیں ہیں, یہ خود کی ہوئی کام ہیں, اور ان کو صرف ہمدردی کے لیے, پیسے کے لیے, فیم کے لیے, نام کے لیے, شہرت کے لیے یہ اوچھے اتکنڈے استعمال کر کے ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو بے حیا نہ بناؤ. کمنٹ باکس حاضر ہے آپ کے لیے.
آپ آئیں کمنٹ باکس کے اندر، ضرور اس پہ بحث کر دیجئے ضرور. اور وہ لوگ جو اس بات سے متفق ہیں کہ اس کو رپورٹ کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ، آئیں کمنٹ باکس کے اندر ایک تحریک چلائیں، ایک اس کو فورم پر لے کر آئیں، میڈیا پر لے کر آئیں، اپنی والز پہ لگائیں، اپنی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسکائپ، واٹ ایور جو یوز کر رہے ہیں لگائیں، وہاں پر آواز اٹھائیں حوا کی بیٹی کے لیے. آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا. پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہو، نہ بجھائیں تو آگ اپنے گھر میں آیا کرتی ہے. لہٰذا اس بے حیائی کی آگ کو، اس بدعنوانی کی آگ کو اپنے گھر میں آنے سے بچائیں. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ یہ اٹھے، کسی کے خلاف FIR کروائے. ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ساتھ چلیں گے، ہم آخری دم تک اس کے ساتھ چلیں گے. ہم اپنی قوم کی بیٹی کو، ہم حوا کی بیٹی کو انصاف ضرور دلوائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.